डी पार्ट आयत नंबर 52 से वलक़द जैनाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। और हकीकत ये है कि हम उनके पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसमें हमने अपने इल्म की बुनियाद पर हर चीज़ तफसील से बयान कर दी, और जो लोग ईमान लाएँ उनके लिए वो हिदायत और रहमत है। अब ये काफ़र उस आखिरी अंजाम के सिवा किस बात के मुंतज़िर हैं जो इस किताब में है। हालांकि जिस दिन वो आखिरी अंजाम आ गया जो इस किताब ने बताया है, उस दिन ये लोग जो इस अंजाम को भुला चुके थे ये कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार के पैगंबर वाकई सच्ची खबर लाए थे, अब क्या हमें कुछ सिफारशी मैसर आ सकते हैं जो हमारी सिफारिश करें, या ऐसा हो सकता है कि हमें दोबारा वहीं दुनिया में भेज दिया जाए ताकि हम जो बुरे काम करके पहले करते रहे हैं उनके बरखिलाफ़ अब नेक काम करें। हकीकत यह है कि ये लोग अपनी जानों के सख्त घाटे का सौदा कर चुके हैं, और जो देवता इन्होंने गढ़ रखे हैं उन्हें इस दिन उनका कहीं सुराग नहीं मिलेगा। तुम्हारा परवरदिगार वो अल्लाह है जिसने सारे आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए। आयत नंबर 53 में है कि आखिरी अंजाम से मुराद क्या है? क़यामत। यानी क्या ये लोग ईमान लाने के लिए क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि उस वक्त तो ईमान कबूल होगा ही नहीं जब मौत के फरिश्ते आ जाएंगे या जब क़यामत की निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी, और जब वह आ जाएगी तो उनको हसरत करने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। तो उस दिन ये कहेंगे कि काश अल्लाह हमें दुनिया में एक बार दोबारा भेज दें, तो फिर हम वो गुनाह नहीं करेंगे और हम अच्छे अमाल करके वापस आएंगे। तो कहा कि नहीं, जो एक दफ़ा दुनिया से वापस आ गया वो दोबारा नहीं जा सकता। इसके बाद आयत नंबर 54 और 55। फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया, वो दिन को रात की चादर उड़ा देता है जो तेज़ रफ्तारी से चलती हुई उसको आ दबोचती है, और उसने सूरज और चाँद सितारे पैदा किए जो सब उसके हुक्म के आगे हैं। याद रखो कि पैदा करना, हुक्म देना सब उसी का काम है। बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। तुम अपने परवरदिगार को आजिज़ी के साथ चुपके चुपके पुकारा करो, यकीनन वह हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। तो यहाँ देखें आयत नंबर 55 में है कि हद से गुज़रने वाली बात क्या है कि बहुत ऊंची आवाज़ से दुआ नहीं मांगनी चाहिए, ऊंची आवाज़ में या गा गा के, और ये भी कि कोई नाजायज़ या नामुमकिन चीज़ जो है अल्लाह से तलब की जाए, यानी दुआ के बजाय माज़अल्लाह मज़ाक बन जाए। मसलन ये दुआ कि मैं अभी आसमान पर चढ़ जाऊँ। तो कुफ़ार जो थे ना, कुफ़ार मक्का, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्म की दुआएं मांगने का मुतालबा किया करते थे, तो ऐसी दुआएं मांगने को मना फरमाया है। आयत नंबर 56 और 57। और ज़मीन में उसकी इस्लाह के बाद फ़साद बर्पा ना करो, और उसकी इबादत इसी तरह करो कि दिल में खौफ भी हो और उम्मीद भी। यकीनन अल्लाह की रहमत नेक लोगों से करीब है, और वही अल्लाह है जो अपनी रहमत यानी बारिश के आगे आगे हवाएं भेजता है जो बारिश की खुशखबरी देती हैं, यहाँ तक कि जब वो बोझल बादलों को उठा लेती हैं तो हम उन्हें किसी मुर्दा ज़मीन की तरफ हका कर ले जाते हैं, फिर वहाँ पानी बरसाते हैं और उसके ज़रिए हर किस्म के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को भी ज़िंदा करके निकालेंगे। शायद इन बातों पर गौर करके तुम कुछ सबक हासिल करो। तो 31 आयत में क्या है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को भेजा तो शुरू में नाफरमानी का कोई तसव्वुर ना था, और इसी तरह ज़मीन की इस्लाह हो चुकी थी। जिन जिन लोगों ने बाद में नाफरमानी की उन्होंने ज़मीन की इस्लाह के बाद इसमें फ़साद बर्पा किया। और सच्ची इबादत की शान क्या बताई कि इबादत करने वाले के दिल में अपनी इबादत पर नाज होने की बजाय बल्कि क्या है, खौफ होना चाहिए कि न जाने मैंने अपनी इबादत का हक़ अदा किया भी है या नहीं, और अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत की मुस्तहिक़ है या नहीं। तो दूसरी तरफ अपनी इबादत की कोताहियों से मायूसी के बजाय अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद भी होनी चाहिए कि वो अपने फ़ज़ल करम से उसे कबूल फरमा ले, यानी अपनी कोताही का खौफ भी हो और अल्लाह ताला की रहमत की बुनियाद पर उम्मीद, दोनों चीज़ें होनी चाहिए जो किसी इबादत में सच्चाई पैदा करती हैं। आयत नंबर 58 और 59। और जो ज़मीन
اچھی ہوتی ہے، اس کی پیداوار تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتی ہے، اور جو زمین خراب ہو گئی اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کے مختلف روپ دکھاتے ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو قدردانی کریں۔ آیت نمبر 58 میں دیکھیں کس کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح اچھی زمین کی پیداوار بھی خوب ہوتی ہے نا، اسی طرح جن لوگوں کے دلوں میں طلب کی پاکیزگی ہوتی ہے، یعنی جو اللہ کو دل سے مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جس طرح ایک خراب زمین پر بارش پڑنے کے باوجود اس سے کوئی فائدہ مند پیداوار حاصل نہیں ہوتی، اسی طرح جن لوگوں کے دل ضد اور عناد کا شکار ہوں ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں قرآن کریم جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیوں بھیجا ہے کہ اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنے اصلاح کرتے جاؤ۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن جو ہے وہ عام دنوں میں بھی اور رمضان میں ہم نے 6 مرتبہ پڑھ لیا، 7 مرتبہ پڑھ لیے۔ تو دیکھیں ایسا قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہمارے عمل میں کوئی چینج نہ آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسے زمین کی مثال دی نا، کہ جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس پہ ہلکی سی بارش یا پھوار بھی پڑے نا تو وہ بہت زیادہ پیداوار دیتی ہے۔ تو اسی طرح وہ انسان جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ راسخ ہوتا ہے، جب تھوڑا سا بھی وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا اور اب بھی یہ کہ دیکھیں اس قرآن کو صرف آپ نے دورہ قرآن یعنی رمضان میں نہیں کھولنا کہ ایک دور کر کے آپ پورے سال جو ہے اس کو رکھ دیں، بلکہ اب یہ جب قرآن اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی نگاہ ڈال کے آپ کے ہاتھوں میں تھمایا ہے تو مرتے دم تک اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ روزانہ قرآن کو لازمی ترجمے سے پڑھا کریں۔ کوئی بات نہیں اگر اس دفعہ آپ اپنا قرآن آپ ہر سال 2 یا 3 ختم کرتے تھے، اس دفعہ بے شک 1 کر لیں۔ یہ بھی تو سوچیں کہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں دورہ قرآن ہے ترجمے سے تفسیر سے، تو یہ ہمارا قرآن جو ہے اگر 1 بھی ہو گیا تو 1 آیت کو سمجھ کر پڑھنا 1000 آیتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ تو ظاہر ہے اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بے شک ہم دوسرا اپنا کم کر لیں لیکن اس کو صحیح طرح پڑھیں، اور روزانہ بھی معمول میں پھر بنائیں کہ ترجمے کے ساتھ روزانہ اس کو پڑھیں، اور روز کا ایک اصول لے کر اٹھیں کہ آج قرآن میں سے یہ بات میں نے لی ہے، اپنی یہ برائی میں نے اپنے اندر سے نکالنی ہے اور اس بات کو اپنانا ہے۔ تب ہماری ذات ایسی ہوگی جس سے لوگوں کو بھی فیض پہنچے گا دنیا میں، اور آخرت میں بھی پھر ہمیں خود فیض پہنچے گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے ایسا فائدہ پہنچا جو ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہماری زندگی میں جو ہے بہترین عمل آ جائے جیسا اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ آیت 59 میں ساری روایات کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان جو ہے کتنا فرق تھا، 1000 سال سے کچھ زیادہ۔ تو یقینی علم حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، البتہ اتنی بات قرآن کریم سے ضرور واضح ہوتی ہے کہ اس طویل عرصے کے دوران بت پرستی کا رواج جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بہت سے بت بنا رکھے تھے جن کے انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، جو پیچھے بھی ہم آیت میں۔ تو آیت نمبر 59 میں ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یقین جانو مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن عذاب کا آ کھڑا ہوگا۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ نعوذ باللہ اپنا آپ کو تو بلیم نہیں کرتے تھے، الٹا پیغمبروں کو بلیم کر رہے ہیں کہ تم گمراہی میں ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم، مجھے کوئی گمراہی نہیں مگر میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتوں کا علم ہے جن کا تمہیں پتہ نہیں۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم بد عملی سے بچ کر رہو، اور تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اب دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس 950 سال میں صرف کتنے 80 لوگ جو ہے وہ اس تبلیغ میں اللہ کی طرف آئے،
اور سمجھانے کا انہوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، اپنے قوم کو حق کی تبلیغ میں دن رات ایک کر دیے، دن میں بھی رات میں بھی ہر طرح تبلیغ کی، لیکن صرف کچھ نیک بخت لوگ تھے اور کچھ زیادہ تر غریب طبقہ تھا جو ان کے ساتھ ملا اور ان پر ایمان لائے، لیکن قوم کی اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن جب وہ نہ مانے تو پھر انہوں نے انہیں بددعا دی اور پھر انہیں ایک شدید طوفان میں غرق کر دیا۔ اور وہ طوفان کیا تھا کہ ایسی شدید بارش ہوئی تھی، ایسا پانی اللہ تعالیٰ نے برسایا تھا کہ اوپر سے بھی پانی برسا تھا اور نیچے سے بھی چشمے ابل رہے تھے، یعنی ایک ایسا طوفان تھا کہ پہاڑ کے اوپر تک اس کی موجیں جاری تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو اس میں غرق کر دیا تھا۔ پھر آیت نمبر 64 سے 67 تک، پھر بھی انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے۔ اب دیکھیں، جتنے بھی پیغمبر آئے تھے نا، ہر ایک نے ایک ہی سبق دیا تھا کہ ہر ایک نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا، اللہ سے جوڑا تھا کہ تم شرک مت کرو اور اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا معبود ہے۔ اور ہر ایک نے یہی انہیں بتایا کہ تم اللہ سے ڈرو، اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو پھر تم پر عذاب آئے گا۔ یعنی کسی نے اپنے آپ سے نہیں جوڑا، ہر ایک نے اللہ سے جوڑا۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اپنا رکھا تھا کہنے لگے، ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ اب دیکھیں کس طرح پیغمبروں کو ڈٹائی کے ساتھ ان کو بلیم کرتے تھے، خود نہیں وہ ہوتے تھے۔ ہود نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہوئی، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اب یہ جو قوم عاد تھی نا، عربوں کی یہ ابتدائی نسل کی ایک قوم تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم از کم 2000 سال پہلے یمن کے علاقے حضرموت کے آس پاس آباد تھی۔ یہ لوگ اپنی جسمانی طاقت اور پتھروں کو تراشنے کے ہنر میں ماہر تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی، کیونکہ پتھروں کو تراشتے تھے نا، تو اسی سے انہوں نے بت بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو بڑی دردمندی سے سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں توحید کی تعلیم دے کر اللہ کا شکر گزار بننے کی تعلیم دی، لیکن کچھ نیک طبع لوگوں کے سوا باقی لوگوں نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ اب ان پر جو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب بھیجا، تو وہ کیا عذاب بھیجا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو قحط میں مبتلا کر دیا تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، اگر اب بھی تم اپنی بدعمالیوں سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کی بارش برسائے گا۔ لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اپنے کفر و شرک میں بڑھتے چلے گئے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا، اور وہ عذاب اللہ نے کیا بھیجا کہ ایک بہت تیز و تند آندھی آئی تھی، جو کہتے ہیں 8 دن مسلسل، دن رات 8 دن تک مسلسل چلتی رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے اس ساری کی ساری قوم کو اس آندھی میں برباد کر دیا تھا، یعنی ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 میں 68 اور 69 میں اپنے پروردگار کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا ایسا خواہ ہوں جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو۔ بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچتی جو تم میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور جسم کی ڈیل ڈول میں تمہیں دوسروں سے بڑھا چڑھا کر رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی انہیں بتا رہے ہیں نا کہ اللہ نے تمہیں بہترین جسم دیے ہیں، بہترین ڈیل ڈول ہے، اتنے طاقتور ہو، تو تم اللہ کو مانو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، لیکن انہوں نے آخر جھٹلایا۔ اب یہ لوگ جو تھے نا، اپنے قد و قامت میں اتنے لمبے چوڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جیسی قوم جو ہے وہ کسی بھی ملک میں پیدا نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ عاد کی قوم تھی جو اتنے لمبے چوڑے تھے۔ آیت نمبر 70 to 73 ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم تنہا اللہ کی عبادت کریں اور جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہم انہیں چھوڑ دیں؟ اچھا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ سامنے عذاب، یعنی الٹا
جو ہے ان کو وارن کرتے تھے کہ لے آؤ ہم دیکھ لیں گے کیا عذاب ہے، وہ عذاب جس کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ ہود نے کہا کہ اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا، کیا تم مجھ سے مختلف بتوں کے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود رکھ لیے ہیں، جن کی تائید میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی؟ بس تو اب تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم نے ان کو یعنی ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور مومن نہیں ہوئے تھے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آیت 73۔ سمود بھی جو ہے وہ قوم عاد ہی کی ایک نسل سے پیدا ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھی جو عذاب سے بچ گئے تھے یہ ان کی اولاد تھی، اور سمود ان کے دادا کا نام تھا، اسی لیے ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم عرب اور شام کے درمیان اس علاقے میں آباد تھی جس کو حجر کہا جاتا ہے، اور آج کل اسے مدائن صالح کہتے ہیں، اور آج بھی ان کے گھروں اور محلات کے کھنڈر جو ہیں وہ موجود ہیں، نشانیاں ہیں ان کے عذاب کی، اور پہاڑوں سے تراشی ہوئی عمارتوں کے آثار۔ تو آپ دیکھیں گے پہاڑوں کے اندر تراش کے اپنی عمارتیں بناتے تھے نا، اور کہتے تھے کہ اس میں تو ہمارے لیے کوئی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ مشرکین تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے جوانی سے بڑھاپے تک مسلسل ان کو تبلیغ کی، یعنی کہ لمبا عرصہ وہ تبلیغ کرتے رہے۔ آخر کار ان لوگوں نے کیا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس وقت مانیں گے کہ تم جو ہے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھاؤ تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی۔ اس پر بھی کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے، مگر بڑے بڑے سردار جو وہ اپنے عہد سے پھر گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے نا، یہ تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے جو ہم اس پہ ایمان لائیں نا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ ان کے عہد شکنی کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا، اس لیے انہوں نے پھر کیا فرمایا کہ کم از کم اللہ کی پیدا کی ہوئی اس اونٹنی کو تم آزاد چھوڑ دو اور اس سے کوئی تکلیف مت دو، کیونکہ وہ اونٹنی پانی بہت زیادہ پیتی تھی اور پورے کنویں کا پانی پی جاتی تھی نا۔ تو پھر اللہ نے ان کے لیے یہ باری مقرر کی، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک دن اونٹنی پیے گی اور ایک دن جو ہے یہ سارے لوگ پئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی نا، اور آخر کار ایک شخص نے انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کو مارنے کا پروگرام بنایا۔ آخر کار ایک شخص نے جس کا نام قزار تھا اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا۔ اس موقع پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی کہ دیکھو اب ان کی زندگی کے صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد وہ عذاب میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان 3 دنوں میں سے ہر دن ان کے چہروں کا رنگ بدل جائے گا، یعنی پہلے دن جو ہے ان کا چہرے کا رنگ پیلا ہوگا، دوسرے دن سرخ ہوگا اور تیسرے دن کالا ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ استغفار کرنے کی بجائے خود، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا عذاب آئے گا، 3 دن ہوگا، یہ نشانیاں سب، اس کے باوجود یہ ضدی اور ہٹ دھرم قوم تھی، کوئی توبہ استغفار نہیں کیا، کچھ نہیں مانے، اور پھر جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ ان کو قتل کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے جا رہے تھے تو آخر کار 3 دن اسی طرح گزرے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی حالت میں شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز آئی، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا، یعنی پوری کی پوری قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ اس طرح ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، یعنی انہوں نے توبہ استغفار نہیں کیا نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، اس لیے اس کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ زمین میں چرتی پھرے، اور اسے کسی برائی کے ارادے سے نہ چھونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں ایک دکھ دینے والا عذاب پکڑ لے۔ اور وقت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو، لہٰذا اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ ان کی قوم کے سرداروں نے جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے، ان کمزورے سے پوچھا جو ایمان لے آئے تھے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں۔
جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر 76 سے 80 تک ہے۔ وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہا صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پر صالح نے ان سے منہ موڑ کر چل دی اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اب ان پہ کیا آیا تھا؟ زلزلے کا عذاب آیا تھا کہ زلزلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اب آگے جو ہے پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی شخص نے کی۔ اب دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو اپنے مقدس چچا کی طرح عراق میں پیدا ہوئے، اور جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ وطن سے نکل آئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ فلسطین کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اردن کے شہر صدوم میں پیغمبر بنا کر بھیجے۔ صدوم ایک مرکزی شہر تھا اور کئی اس میں بستیاں بھی تھیں۔ کفر و شرک کے علاوہ ان بستیوں کی شرمناک بدعملی یہ تھی کہ وہ ہم جنس یعنی ہومو سیکچولیٹی کی لعنت میں گرفتار تھے، جس کا ارتکاب قرآن مجید میں ہوا ہے کہ دنیا کے کسی فرد نے اس سے پہلے ایسا نہیں کیا تھا جو کام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ تم جنسی حوث پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور یہ اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ تم ایسے لوگوں کے شرافت کی تمام حدیں پھلانگ چکے ہو۔ ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا کیا کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کی بستی سے نکال کر بچا لیا، البتہ ان کی بیوی جو تھی باقی لوگوں میں شامل رہی جو عذاب کا نشانہ بنے، اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی۔ اب دیکھو ان مجرموں کا کیا ہولناک انجام ہوا۔ اب یہ دیکھیں کہ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا، کیوں؟ کیونکہ پیغمبروں کی بیویاں نعوذ باللہ کوئی یہ نہیں کہ وہ کوئی خراب تھیں یا کیا، بلکہ صرف ان کا گناہ کیا تھا، وہ یہ کرتی تھیں کہ پیغمبر کے ساتھ سنسیئر نہیں تھیں۔ ان کی جو باتیں تھیں، ظاہر ایک نبی کے گھر کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو ایک امانت ہوتی ہیں، تو وہ اس امانت کا پاس نہیں رکھتی تھیں، اور وہ باتیں جا کر وہ دوسرے لوگوں کو بتا دیا کرتی تھیں یا نوجوانوں کو بتا دیا کرتی تھیں، یعنی گھر کے راز جو ہے وہ کھولا کرتی تھیں۔ تو دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن کو پڑھنے کا فائدہ اس وقت ہی ہوگا جب ہم ہر آیت کو اپنے سے ریلیٹ کریں کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ یہ تو ان کی بات ہے، ایک پیغمبر کی بیوی جو ظاہر ہے کہ پاک تو ہوتی تھی، لیکن انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ وہ امانت میں خیانت کر رہی تھیں کہ اپنے شوہر کی بات جو ہے باہر جا کر بتا دیا کرتی تھیں، تو اللہ نے ان کو اس عذاب میں پکڑا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ ایک پیغمبر کی بیوی ہیں، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ تو ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے کہ ایک شوہر کا جو گھر ہوتا ہے نا، وہ بیوی کے لیے ایک امانت ہوتا ہے کہ وہ اس کے گھر کی رکھوالی کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اس کی اولادیں اس کی امانت ہیں، گھر کا سامان اس کی امانت ہے، اس کے جو راز گھر کی جو باتیں ہیں وہ امانت ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے گھر کی کوئی بات باہر نکالتی ہے یا باہر جا کر کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ امانت میں خیانت کرتی ہے، اور اس کے لیے سخت گنہگار ہوگی۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برسائی۔ اب دیکھو ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ اپنی خباثت سے باز نہ آئے تو ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ان تمام بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ یعنی اس میں آتا ہے کہ جو فرشتہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بھیجا تھا اس نے اس بستی کو اس طرح باقاعدہ ہاتھ پر اٹھایا اور اٹھا کر پورا پلٹا دیا تھا، یعنی بستی کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا تھا۔ اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈیڈ سی جو ہے، اس سمندر میں اٹھا کر ان ساری بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا تھا، جن میں ان کا نام و نشان تک مٹا دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ نسبی تعلق نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوط علیہ السلام کو کی قوم کہا گیا کیونکہ یہ وہ امت تھی جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، جو وہ مانے نہیں تھے۔ پھر آگے ہیں آیت نمبر 85 ہے،
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں حق تلفی نہ کیا کرو۔ اب آیت نمبر 85 میں کیا تھا کہ مدین ایک قبیلے کا نام تھا، اور اسی کے نام پر اس بستی کا نام رکھا گیا تھا، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو جو ہے وہ پیغمبر بنا کے بھیجا تھا۔ اور یہ جو تھے شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ کے سسر تھے، اور کہتے ہیں کہ جس علاقے میں تھے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور یہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے۔ رفتہ رفتہ کیا ہوا کہ ان میں کفر اور شرک کے علاوہ بہت سی بدعنوانیاں جو ہے وہ آ گئیں، اور ان کے بہت سے لوگ جو ہے وہ ناپ تول میں دھوکہ کرنے لگے۔ بہت زور آور یعنی بہت طاقتور لوگ تھے، اور راستوں میں بڑی بڑی چوکیاں بنائی تھیں۔ ایک تو انہوں نے یہ گناہ کیا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور دوسرا یہ کیا کرنے لگے کہ راستوں پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر ڈاکے ڈالا کرتے تھے، راستے میں لوگوں کو، قافلوں کو لوٹا کرتے تھے۔ تو جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے نظر آتے، ان کو بھی روکتے تھے اور تنگ کرتے تھے کہ ان کی طرف مت جاؤ، ورنہ تم بھی جو ہے وہ کام سے چلے جاؤ گے۔ تو شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بہت اچھے بہت اچھے اسپیکر تھے نا، بہت اچھا بولا کرتے تھے، تو خاص ان کا ملکہ عطا فرمایا تھا، اس لیے ان کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا تھا، خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام کو، کیونکہ بہت اچھی ان کی تقریر ہوا کرتی تھی۔ آیت نمبر 85 میں جو ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم ناپ تول میں کمی کے علاوہ دوسرے طریقوں سے بھی لوگوں کی حق تلفی کرتی تھی، یعنی ڈاکے ڈالتے تھے اور چوریاں کرتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے۔ اس آیت میں لفظ بغض استعمال کیے گئے، جس کے لفظی معنی کمی کرنے کے ہیں۔ تو اس کو لفظ کو اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ لوگوں کا حق مارتے تھے اور ان کو لوٹتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں دوسروں کی ملکیت کے احترام پر زور دیا گیا۔ تو اس احترام میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی کے مال یا جائیداد پر اس کی مرضی کے بغیر قبضہ کر لیا جائے، اور یہ بھی کہ کسی کی چیز کو اس کی خوش دلی کے بغیر استعمال کیا جائے۔ لیکن اگر ایک انسان آپ کو اپنی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہ دے یا اس کی خوشی نہ ہو اس میں، تو اس کی چیز استعمال کرنا بھی جو ہے وہ حق تلفی میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، لوگوں یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو، اور ایسا نہ کیا کرو کہ راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے نہ روکو، اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو در حقیقت اس بات کا جواب کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو مومنوں اور کافروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، جو لوگ ایمان لائے اور وہ بھی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر ان کا طریقہ اللہ کو پسند نہ ہوتا تو انہیں کیوں خوشحالی نصیب ہوتی؟ تو اس میں جواب یہ دیا گیا کہ اس وقت کی خوشحالی سے دھوکہ نہ کھائیں کہ صورتحال ہمیشہ ایسی رہے گی، ابھی تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یعنی وہی والی بات نا کہ ضروری نہیں ہے کہ جن کے پاس خوشحالی ہے تو اللہ ان سے بہت خوش ہے اور راضی، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق دے رہا ہے، دولت دے رہا ہے، خوشحالی دے رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رسی کھینچے گا اور پھر عذاب میں ان سب کو جو ہے وہ برباد کر دے گا۔ اور یہی ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور اس عذاب میں ساری کی ساری بستی کو تہس نہس کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں جو اتنے پیغمبروں کے واقعات ہمارے سامنے سے گزرے اور ہم نے ان کو پڑھا اور سنا، تو آپ دیکھیں ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، اور اس قوم میں ایک برائی تھی، کوئی کم ناپتا تولتا تھا،
کوئی جو ہے وہ ڈاکہ زنی کرتا تھا، کسی میں کوئی برائی تھی، کوئی جو ہے وہ ہوموسیکچولیٹی کا شکار تھا، ایک ایک برائی تھی، ایک ایک برائی پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور ان پر عذاب جو ہے وہ نازل کیا۔ لیکن آج بدقسمتی سے اگر ہم ان کو آیات کو اپنے سے ریلیٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری قوم میں یہ ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں۔ اس ایک قوم میں ایک برائی تھی، آج ہماری قوم میں یہ ساری برائیاں ہیں۔ کم ناپتے تولتے بھی ہیں، لوگوں کو لوٹتے بھی ہیں، ان کا جو ہے اسنیچنگ کے کتنے واقعات ہوتے ہیں، چوری بھی ہے، ڈاکہ زنی بھی ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ آج ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں، یہ واقعات جب ہم پڑھتے ہیں کہ کیسے اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا، تو اللہ کا ہمیں شکر ادا یہ کرنا چاہیے جو ہم نے پڑھا کہ اللہ نے یا تو رات کو ان کے پر عذاب بھیجا یا دن میں جب وہ سوئے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ہم پر ایسا کوئی عذاب نہیں بھیجا جو اچانک آ گیا۔ آپ دیکھیں 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے ہم اس عذاب میں، کرونا وائرس کے عذاب میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ ہمیں ابھی بھی ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اور اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ تم اب بھی سمجھ جاؤ، توبہ استغفار کر لو اور میری طرف پلٹ آؤ۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، وہ ساری برائیاں چھوڑ دو جو تم سے ہو گئیں، اب استغفار توبہ کر کے میری طرف پلٹ آؤ۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری استغفار اور توبہ کو قبول فرما لے اور ہم سے وہ برائیاں دور کر دے جو پہلی قوموں میں تھیں، اور اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنے لیے خالص کر لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔